अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया और मुनफरिद शॉर्ट नावल जो हरीम फ़ातिमा की पहली तहरीर है। हरीम फ़ातिमा एक उभरती हुई मुसन्निफ़ा हैं जिनकी तहरीरों में जज्बात की गहराई और किरदारों की हकीकत पसंदी हमें कहानी से जोड़ देती है। ये कहानी है एक मुजाहिद की जो शर के ख़ात्मे के लिए बेखौफ निकल पड़ा था। एक ऐसी लड़की की जिसने दुनिया से कभी न डरने के बावजूद खौफ का सामना किया, उस शख्स के हाथों जिस पर उसने एहसान किया था। मगर इस कहानी का हसीन पहलू वो माफ़ी है जो उस लड़की ने दी, क्योंकि वो जानती थी कि वो शख्स अल्लाह का वो सिपाही था जिसे शर के ख़ात्मे के लिए चुना गया था। तो आइए सुनते हैं हरीम फ़ातिमा का ये पहला और पुरतासीर शॉर्ट नावल ख्वाबे बेताबीर पार्ट 1। उफ़क़ की वीरानी ने हर शय को उदास कर रखा था। इक्का दुक्का सितारे थे जो शायद चमकना नहीं चाहते थे। चांद भी अपनी ताब छुपाना चाहता था। ऐसे में सड़क के किनारे एक फार्म हाउस था जिसके अंदर झांक कर देखो तो कुछ सन्नाटा सा था। अंदर चल के देखो तो एक लड़की नीम गुनूदगी की हालत में कुर्सी पर बैठी थी। जब उसे होश आया तो उसके इर्द गिर्द 4 आदमी खड़े थे, गैर शनासा अनजान चेहरे। उसने खुद को देखा, वो कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। बस हाथ? हाँ, बस हाथ, क्योंकि उसके चारों अतराफ में मर्द खड़े थे। वो चाहकर भी नहीं भाग सकती थी। कौन हो तुम लोग? उसने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा। खौफ, शदीद खौफ। क्या चाहते हो मुझसे? उसकी आंखों में किरचियाँ सी उभरने लगी थीं। उसने इर्द गिर्द देखा। दाएं तरफ एक टेबल थी जिस पर उसका स्टेथोस्कोप, लैब कोट और पर्स रखा था। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो लैब कोट जिस पर वो एक सिलवट भी नहीं आने देती, आज वो जगह जगह से गर्द आलूद था। खिज़र! उसके पीछे खड़े एक मर्द ने सामने वाले को इशारा किया। उसने सर हिलाया और 2 कदम आगे बढ़ा। उस लड़की ने खौफ से उसे देखा। घबराएं नहीं बाजी, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। हैदर ने सर पर हाथ रखा। वो खिज़र की हर चलती फिरती लड़की को बाजी बनाने की आदत से बेहद परेशान था। वो दरवाज़ा देख रही हैं आप? अदा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। उसके पीछे एक मरीज़ लेटा है। वो सर फिरेगा, हैदर की तरफ इशारा किया। भाई है और हमारा दोस्त और हम सबका गैंग मास्टर। इसका शिजर नसब नहीं बताना खिज़र, काम की बात पर आओ। अदा के पीछे खड़ा ज़ुल्क़रनैन तहम्मुल से बोला। आ रहा हूँ ज़ैन भाई, रुक जाएं ज़रा। वो डॉक्टर हैं, उनको मरीज़ के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। फिर वो अदा की तरफ मुतवज्जा हुआ। उनको गोली लगी है, वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। आपको उन्हें बचाना है। अंदर सब मौजूद है, सर्जरी का सारा सामान। बस आप उन्हें मरने से बचा लें। उनके पास बहुत सी अहम मालूमात हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो मर गए तो हम सब भी मर जाएंगे। सोचें, आप एक जान के बदले 4 मज़ीद जानें बचा लेंगी। वो कहकर वापस अपनी जगह पर आ गया। ये गैर कानूनी है। ओह लड़की, तुम जानती हो कि किस मुल्क में रहती हो, जहाँ की अदालतों में भी इंसाफ टकों पे बिक जाता है। जिस देश में कानून की किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंका जाता हो, वहाँ किसी भी चीज़ के कानूनी या गैर कानूनी होने की बात नहीं करनी चाहिए। हैदर, तमीज़ से बात करो, वो खातून है। यूसुफ को उसका ओए लड़की कहना बुरा लगा था। ये आवाज़ अदा ने पहली बार सुनी थी। ये सबसे मुख्तलिफ थी, लेकिन उसने मुड़कर उस शख्स को नहीं देखा। अल्लाह ताला, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा? उसने सर झुकाकर सोचा। आंसू आंखों से उबल उबल रहे थे। लेकिन मैं ही क्यों? इस शहर के बाकी सारे सर्जन्स मर गए हैं, एक लड़की ही क्यों? कोई मर्द भी तो हो सकता था ना? अब के वो चीख उठी। जब आप बेहोश थीं तो यूसुफ ने भी यही पूछा था, जिसके जवाब में ज़ैन भाई ने सनफ़े नाजुक पर एक तकरीर की थी। खिज़र बोला, हाँ तुम लोगों ने सोचा होगा औरत है, कमज़ोर है, इसको चुप करवाया जा सकता है, लेकिन मेरी जगह कोई मर्द होता तो शायद मज़ाहमत करता। अदा की ज़ख्मी आंखों में खून था।
بالکل، حیدر نے کہا۔ ڈاکٹر ادا خان، آپ بہت قابل اور بہت پر اعتماد ڈاکٹر ہیں، بس ایک فیور چاہیے، یہ آپریشن کر دیں اور پھر آپ آزاد ہیں۔ ذوالقرنین سامنے آیا اور بہت تحمل سے اسے اپنی بات سمجھائی۔ ہاں، میں تو روٹی کو چوچی بولتی ہوں نا، کیا گارنٹی ہے کہ تم لوگ مجھے اس سب کے بعد زندہ سلامت واپس جانے دو گے؟ نہیں، ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے، آپ آپریشن کریں، اس کے بعد کچھ کاغذی کارروائی ہوگی اور پھر آپ اپنے راستے اور ہم اپنے راستے۔ وہ کہہ کر واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ اس قانونی کارروائی کی کیا ضرورت ہے پھر اس لالیس ملک میں؟ اس نے حیدر کی طرف دیکھ کر کہا جس کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو تم لوگ؟ مار دو گے مجھے؟ مار دو، لیکن میں اپنے ملک اور اپنے پیشے سے خیانت نہیں کر سکتی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، وہ خود بھی خود پر حیران تھی۔ تو کیا تمہیں اپنی ماں اور اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں جب وہ یہ جانیں گے کہ ان کی بیٹی رات گئے 4 مردوں کے درمیان؟ بکواس بند کرو حیدر، اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ یوسف ذوالفقار اس پر چلایا تھا۔ زین، اس کو سمجھا لو، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم۔ حیدر وہیں کھڑا بڑبڑانے لگا۔ میں بس ایک بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ یوسف اس کے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ نے لوگوں کی جان بچانے کا حلف اٹھایا تھا، تو کیا وہ صرف اسپتال کی حد تک محدود تھا؟ اس نے سر بالکل جھکا لیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کو چھونے لگی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتی تھی۔ وہ آج سے پہلے کبھی کسی کے سامنے یوں نہیں روئی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ بھی آ رہا تھا اور مزید رونا بھی۔ اس نے اپنے رسی والے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھ اس کے آگے کیے اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یوسف کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور خضر کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ کیا۔ خضر نے جیب سے چاقو نکال کر اسے پکڑایا۔ یوسف نے ادا کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کر دیا اور پھر اضطراری سی کیفیت میں اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائیوں کو چھونا چاہا، لیکن ادا نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ زخمی شیرنی کی طرح دہاڑی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ غلطی سے بھی اس کے پاک وجود کو اپنے گناہگار ہاتھوں سے ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادا کے موڈ سوئنگز اس اب نارمل سچویشن میں بالکل نارمل تھے۔ مل گیا سکون؟ وہ حیدر کے پاس کھڑا تھا اور اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ چونکا، پھر آنکھیں گھماتا اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ ادا کھڑی ہوئی اور اپنا اسٹیتھوسکوپ پکڑ کر اس دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خود میں ڈھیروں ہمت مجتمع کر کے دروازہ کھولا۔ دروازے کے اس پار ایک شخص لیٹا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، اس کا معائنہ کیا۔ وہ سانس لے رہا تھا، لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ اسے 2 گولیاں لگی تھیں اور دونوں ہی دائیں گردے کے بالکل قریب تھیں، جس سے اس کا جگر بھی متاثر ہوا ہوگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اتنی بڑی سرجری، وہ بھی اکیلے؟ میں اکیلے نہیں کر سکتی، یہ بہت رسکی ہے۔ ادا نے باہر آ کر چاروں کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اکیلی ہیں باجی؟ خضر نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کے ساتھ ہوگا؟ اس نے حیدر کی طرف اشارہ کیا۔ ادا نے بھویں سکیڑ کر حیدر کو دیکھا۔ زیادہ حیران نہ ہو لڑکی، میں پروفیشنلی ایک میل نرس ہوں۔ اگر شک ہے تو میں اپنی نرسنگ کی ڈگری دکھا دیتا ہوں۔ اگر وہ مر گیا تو؟ ادا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ آپ کو اپنی قابلیت پر شک ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ لیکن پھر بھی وہ بے بسی سے بولی۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، ذوالقرنین نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں خدا نہیں ہوں، وہ چلائی تھی۔ زندگی دینے اور چھیننے والے ذات اللہ کی ہے۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اندر چلی گئی۔ مانا کہ تمہارا نام ادا ہے، لیکن زیادہ ادائیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، حیدر پیچھے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ کچھ دیر بعد حیدر، خضر اور ادا سرجیکل اسکریپ پہنے کمرے میں داخل موجود تھے۔ ادا نے سرجیکل انسٹرومنٹس والی ٹرے حیدر کو پکڑائی۔ تمہیں ان سب کے نام آتے ہیں نا؟ ادا نے اس سے پوچھا۔ حیدر نے وہ پکڑ کے خضر کو پکڑا دی۔ لو، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ چھریاں، کانٹے اور قینچیاں ہی تو ہیں، یہ تو میں بھی بتا دوں، خضر نے منہ بنا کر کہا۔
ادا نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر دعائیں پڑھ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف لان میں وہ اپنے پاؤں سے سبزہ رگڑ رہا تھا۔ ایسا وہ تب کرتا تھا جب وہ کسی گہری سوچ میں ہوتا۔ زین اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیف، آج میں نے تمہارے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ کیا ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، انسان کی زندگی، اس کے سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے؟ اسے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ بس وہ ایک لمحہ میری زندگی کے تمام لمحوں پر حاوی ہو گیا ہے زین۔ میں بھی جب سمن سے پہلی بار ملا تھا تو میری حالت کچھ مختلف نہیں تھی، لیکن یہاں بہت کچھ مختلف ہے زین۔ وہ مجھ سے، بلکہ ہم سب سے نفرت کرتی ہے۔ میں تو تم پر حیران ہوں۔ تم تو محبت جیسے جذبے پر یقین نہیں رکھتے تھے سیف، پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ ہاں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کو دیکھا، سیاہ آسمان کے حالے میں اپنی آب و تاب سے چمکتا پورا چاند۔ چاند زیادہ خوبصورت تھا یا وہ چہرہ؟ یوسف ذوالفقار کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دونوں گولیاں اس شخص کے پیٹ سے نکالنے کے بعد اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ اب اسے اس کے پیٹ کو سینا تھا۔ یہ گولیاں نکالنے سے زیادہ مشکل عمل نہیں تھا، لیکن آج اسے یہی سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اسپتال میں 42 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد اس نے سوچا تھا وہ گھر جا کر آرام کرے گی، لیکن ٹانکے لگانے کے بعد اس نے ایک لمبی سانس لی۔ کیا تم نے اس کی جان بچا لی ہے لڑکی؟ حیدر کا لہجہ ویسے ہی سپاٹ تھا جیسے پہلے تھا۔ ادا نے آنکھیں اٹھا کر غور سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا سگا بھائی ہے یا سوتیلا؟ اس نے طنز کیا۔ سوتیلا۔ اس کے جواب پر ادا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پھر اس نے تصدیق کے لیے خضر کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادا سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ خضر ان دونوں کو لان سے بلا لایا تھا۔ ادا نے انہیں دیکھ کر پوچھا، پیشنٹ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ جلد از جلد بلڈ کا انتظام کریں۔ وہ کہہ کر اپنے پرس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ او پازیٹیو، زین نے جواب دیا۔ میرا فون کس کے پاس ہے؟ اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے کہا۔ نہ جانے اسے اور کس کس جذبے پر قابو پانا تھا ابھی۔ میرے روم میں ہے باجی، لیکن معذرت ہم آپ کو دے نہیں سکتے، بے بسی سے کہہ کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ حیدر پہلے ہی جا چکا تھا۔ وہ بھی ایک نظر اپنے لیب کوٹ پر ڈالتی اندر چلی گئی۔ زین اب کسی کو فون کر کے بلڈ کا انتظام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں اپنے پرانے حلیے میں تھے۔ ادا نے پنک کلر کی سلک کی اوپن شارٹ شرٹ اور پلازو پہنا ہوا تھا، جس کا انر وائٹ تھا، اور گردن میں سلک کا پنک دوپٹہ مفلر کی طرح اوڑھا ہوا تھا، جس کے ساتھ پہلے گولڈن چین والا نیکلیس بھی تھا، لیکن اب وہ نہیں تھا۔ حیدر اور خضر نے پینٹ شرٹ پہنی تھی۔ ذوالقرنین سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے لباس کی طرح اس کی شخصیت بھی خاصی روب دار تھی، اور ان سب میں مختلف وہ تھا جس نے سیاہ ٹرٹل نیک پر گھٹنوں تک آتا سیاہ کوٹ پہنا تھا، یوسف ذوالفقار، جس کا لباس سیاہ تھا اور کردار سفید، لیکن وہ اپنے لباس سے اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش نہ جانے کیوں کرتا تھا۔ بلڈ کا انتظام ہونے کے بعد وہ اکیلی اندر گئی۔ اسے ڈرپ کے ذریعے خون لگایا اور باہر آ گئی۔ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا تو فجر کی اذان ہونے لگی۔ اس نے بیٹھ کر خاموشی اور توجہ سے اذان سنی، پھر کھڑی ہوئی اور خضر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنا فون دو خضر۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ خضر نے ذوالقرنین اور حیدر کو دیکھا اور پھر اپنا موبائل نکال کر اسے تھما دیا۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ یوسف اس وقت موجود نہیں تھا۔ وہ اذانوں کے دوران ہی کہیں چلا گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو حیدر بھی اس کے پیچھے یاد آیا۔ ادا نے فون کو بالکل سیدھا کیا۔ حیدر نے چند قدم کے فاصلے سے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ اس وقت جہاں موجود تھے وہ ایک فارم ہاؤس تھا۔ وہ فون کے ذریعے قبلے کی ڈائریکشن دیکھ رہی تھی۔ اس نے وضو کرنے کے بعد اپنا لیب کوٹ بطور جائے نماز بچھایا اور لان میں ہی نماز پڑھی۔ یوسف کہاں ہے خضر؟ حیدر نے پوچھا۔ نماز پڑھنے گیا ہے۔ وہ دونوں لاؤنج کی گلاس ونڈو سے باہر لان میں دیکھ رہے تھے۔
مین ڈور اوپن ہوا تو خضر نے اشارہ کیا، لو آ گیا۔ ان دونوں کو لگا تھا وہ اندر آئے گا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یوسف وہیں کھڑا ادا کو نماز پڑھتے دیکھ کر رکا تھا، پھر وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں انہوں نے ادا کو دیکھا جس کی ان کی جانب پشت تھی، لیکن یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ خضر کی آنکھوں میں ملال تھا اور حیدر سرد سا تاثر لیے کچن کی جانب بڑھ گیا، اور وہاں دروازے کے آگے کھڑا یوسف ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کی ساری دنیا تھم گئی تھی۔ اسے لگا کہ کوئی اللہ سے اس کی شکایت کر رہا ہو۔ اسے یک دم ڈھیروں ڈھیر خوف نے آ گھیرا تھا۔ خضر مڑا تو اس کے سامنے ذوالقرنین کھڑا تھا۔ کیا یہ ضروری تھا زین بھائی؟ کیوں ہم نے ایک جیتی جاتی لڑکی کی زندگی تباہ کر دی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے جھنجھوڑتے پوچھا۔ جب زندگی تباہ کر دی جائے تو اس کی تباہی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ اس نے ہمیں بد دعا دے دی تو ہم برباد ہو جائیں گے بھائی، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ تو ہم پہلے کہاں آباد ہیں؟ ذوالقرنین کے الفاظ اس وقت خضر کو پگھلا ہوا سیسا لگا تھا جو بڑی بے رحمی سے اس کے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب اسے کچھ لمحے درکار تھے ٹھیک ہونے کے لیے۔ کچھ دیر بعد یوسف بھی اندر آ گیا تھا۔ اپنے پنک دوپٹے کے حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ میک اپ تو پہلے بھی ایک ذرہ اس کے چہرے پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد خوبصورت تھی۔ رونے سے تو چہرہ اور آنکھیں مزید صاف ہو گئی تھیں۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد لان میں رکھے اکلوتے بینچ پر بیٹھ گئی اور آسمان پر اترتی جامنی روشنی کو دیکھنے لگی۔ یوسف باہر آیا، بینچ کے قریب کھڑا ہوا، پھر اس سے اجازت لی۔ میں آئے؟ ادا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بینچ کی خالی جگہ کو، اور خاموش رہی۔ یوسف اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو، اس نے کہا تو ادا نے کوفت سے سر جھٹکا۔ آپ تھک گئی ہوں گی، 42 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد اچانک یہ سب، یہ تو آپ کو مجھے یہاں لانے سے پہلے سوچنا تھا، نہیں؟ اس کی نظریں ابھی تک افق کی نیلگوں روشنی پر مرکوز تھیں۔ یوسف نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے بینچ کی ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے تھے اور وہ انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ادا خاموش رہی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کر رہی تھیں؟ یوسف نے اپنے انگوٹھے سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ ادا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی ناراضگی سے خوف آتا ہے؟ اس نے سوچا، پھر بولی، نہیں، آپ کی نہیں، اپنے بخت کی شکایت کر رہی تھی۔ یوسف نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں واپس موڑ لیں۔ ایک عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے مسٹر یوسف۔ اگر اس کے کردار پر ایک ذرہ بھی سیاہ دھبا لگ جائے تو لوگ اس پر اٹھ اٹھ کر کیچڑ اچھالتے ہیں تاکہ اس کی چادر ذرا بھی سفید نہ رہے۔ یوسف جانتا تھا کہ وہ جس چادر کی بات کر رہی ہے وہ عورت کا کردار ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی بہن نہیں ہے؟ ادا نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ چلو بہن نہ سہی، ماں تو ہوگی نا؟ یوسف نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کیونکہ جب کسی اور کی بہن کی بات تھی تب آپ کی یہ حالت نہیں تھی جیسی اپنی بہن کی بات ہونے پر ہو گئی ہے۔ اسے کب تک ہوش آ جائے گا؟ وہ پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے تک، ادا نے جواب دیا۔ آپ اندر آ جائیں، باہر کافی سردی ہے، وہ کہہ کر اندر جانے لگا۔ سنیں، ادا نے اسے پکارا تو وہ فوراً مڑا۔ جی؟ مجھے اپنے گھر بات کرنے دیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی ہاسٹل فیلو سے بات کرنے دیں۔ ظاہر ہے میں اسے یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں یہاں کچھ گنڈوں کے درمیان پھنسی ہوں، لیکن اس کی تسلی کے لیے کچھ تو کہہ دوں گی، کیونکہ اگر اس نے اسپتال کال کر دی تو… وہ خاموش ہو گئی۔ آگے وہ خود سمجھدار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ اندر آ جائیں، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ ادا نے سر ہلایا تھا لیکن وہ اندر نہیں گئی۔ جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ یہ لیں باجی فون،
لیکن پلیز اندر آ کر سب کے سامنے بات کریں۔ خضر نے اسے کہتے ساتھ فون پکڑایا۔ ادا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر کھڑی ہوئی۔ مجھے باجی نہ کہا کرو خضر، کیونکہ اگر میری جگہ واقعی تمہاری باجی ہوتی تو تم یہ کبھی برداشت نہ کرتے۔ خضر کو لگا کسی نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہو۔ پھر وہ اسے وہیں گم سم چھوڑ کر اس کے ہاتھوں سے موبائل لیتی اندر چلی گئی۔ خضر ان سب میں عمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ حساس تھا۔ وہ اپنے تاثرات کو چھپانے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن اکثر ناکام ہو جاتا تھا، اور ان سب میں سب سے زیادہ ہنسمکھ اور چھوٹی چھوٹی بات پر ہنسا دینے والا بھی وہی تھا۔ اندر آ کر صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا۔ حیدر اپنا ازلی شکی انداز لیے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اپنی اسکیننگ آئیز سے اس کی انگلیوں کی حرکات کو بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ذوالقرنین اپنے دونوں بازو کمر پر باندھے ہیٹر کے آگے کھڑا تھا۔ یوسف نے اپنا پرانا کوٹ اتار کر دوسرے صوفے کے کونے پر رکھا اور اپنی ہائی نیک کی آستینیں اوپر کر کے اس انگیٹھی نما ہیٹر میں مزید لکڑیوں کو ڈالنے لگا۔ لاؤنج میں لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے کال میں لانے کے بعد فون کان سے لگایا۔ چند گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو شفا، میں ادا ہوں، اس نے فوراً کہا، پھر دوسری طرف کی بات سن کر بولی، میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، لیکن ایکچولی مجھے ایک ایمرجنسی۔ شٹ اپ ادا، میں جانتی ہوں تم اسپتال میں نہیں ہو، سچ بتاؤ کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے وہ چیخی تھی۔ ادا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر اپنا دوپٹہ ڈھیلا کر کے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اسے سردی میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ اسپتال میں واقعی نہیں ہوں میں، وہ، اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر حیدر کو دیکھا جو غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری فیملی میں ایک مسئلہ بن گیا تھا، لیکن گھر نہیں، ابھی کسی کو نہیں پتا۔ میری کزن جو لاہور رہتی ہے اس کی طرف ہوں میں۔ باقی ڈیٹیلز تمہیں میں آ کر بتاؤں گی، تم فکر نہ کرنا، اور گھر بھی فون نہ کرنا، اس کی وجہ بھی آ کر بتاؤں گی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ ادا نے بے چینی سے نچلا لب کاٹا۔ اسے جھوٹ نہیں بولنا آتا تھا، اور اسے آج اپنی اس کمزوری پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جب جھوٹ بولتی تھی تو سب جان جاتے تھے۔ اوکے، لیکن تمہارا فون؟ یہ بھی آ کے بتاؤں گی۔ اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ ہاں، یہ بھی آ کے بتاؤں گی۔ خدا حافظ، اس نے کہتے ساتھ فون صوفے پر پٹکا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پر گرا دیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جیسے ابھی اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ زین بھائی، یوسف، حیدر، خضر چلایا تھا۔ اس کی آواز اس کمرے میں آئی تھی جہاں حارث تھا۔ وہ تینوں اندر بھاگے تھے۔ بھائی، حارث کو ہوش آ گیا ہے، وہ خوشی اور دبے دبے جوش سے بولا۔ حارث میری جان! زین اس کے سرہانے کھڑا اس کا ماتھا چومنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں تو لایا منظر واضح ہوا۔ اس کے چاروں جانباز اس کے دائیں بائیں تھے۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ ڈرپ لگے ہاتھوں سے اس نے آکسیجن ماسک اتارا۔ ادا نے سر اٹھا کر کھلے دروازے کو دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کمرے کی طرف بڑھی اور دروازے پر ہی ٹھہر گئی۔ شپمنٹ کی انفو یوسف کے لیپ ٹاپ پر ہیں، اس نے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ یوسف، تمہارا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ حیدر نے فوراً پوچھا۔ اوپر میرے کمرے میں ہے، وہ کہہ کر اوپر بھاگا تھا۔ ادا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ ایک شخص بیمار بستر پر لیٹا ہے اور ان سب کو ابھی تک ان معلومات کی پڑی ہوئی ہے، ایسا کیا ہے اس میں؟ کچھ دیر بعد یوسف لیپ ٹاپ کے سامنے ان سب کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ ادا وہیں دروازے پر کھڑی ان سب کے چہرے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس دفعہ 70,000 ہیروئن اور 2 لاکھ ایس برآمد کی گئی ہے، یوسف نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر بتایا، اور اس بار برمان آتش ہے ان کے پیچھے، ان کو روکنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ حارث نیم دراز لیٹا تھا۔ اب اس کی حالت کچھ بہتر تھی۔ کبھی بھی کسی کو روکنا آسان نہیں ہوا تھا، لیکن ہم نے کیا نا، اس بار بھی کر لیں گے، یوسف نے اسکرین سے منہ اٹھائے بغیر کہا۔ یا میرے اللہ! ذوالقرنین نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کو خدا سے ذرا خوف نہیں آتا، خضر نے افسوس سے کہا۔ کاش آتا ہوتا تو آج ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔
حیدر جا کے یوسف کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے کندھے تک جھک کر لیپ ٹاپ پر نظریں جمائیں۔ ان سب میں سے کوئی بھی ادا کی طرف متوجہ نہ تھا۔ یوسف کی کھٹ کھٹ لیپ ٹاپ کو حرکت دیتی انگلیوں کی آوازیں، ان سب کی سمجھ نہ آنے والی گفتگو اور لکڑیوں کی آگ میں جلنے کی چٹک، اسے اب چکر سا آنے لگا تھا۔ آوازوں کی وجہ سے؟ ہاں، آواز ہی تو سب سے ظالم شے ہے۔ اپنے آپ کو بمشکل قابو پاتے دیواروں کا سہارا لیتی وہ واپس لاؤنج کے صوفے پر جا بیٹھی۔ یکدم ہی اسے محسوس ہوا کہ مین گیٹ کھلا ہے اور کوئی اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس نے کسی انچاہی سی امید کے تحت اٹھ کر گلاس ونڈو سے باہر دیکھا۔ وہ ایک 6-7 سال کی بچی تھی جو اسکول بیگ کندھے پر لٹکائے خوشی سے اندر کو بھاگی تھی۔ بابا، اس نے آ کر اونچی آواز میں کہا۔ زین کے ماتھے پر بل پڑے۔ زینب؟ اسے لگا سننے میں دھوکا ہوا ہے، اس لیے اس نے وضاحت کے لیے یوسف کو دیکھا۔ ہاں، زینب ہی ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ وہ فوراً باہر آیا۔ السلام علیکم بابا، میں آ گئی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر ایک بار پھر اچھلی۔ وعلیکم السلام زینی، آپ کو یہاں کون لایا؟ اس کا ماتھا چومنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ میں حارث سے ملنے آئی ہوں، کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ فیصل، فیصل، وہ چلایا تھا۔ جی صاحب، وہ ان کا چوکیدار تھا۔ کون لایا ہے زینی کو یہاں؟ صاحب، بیگم صاحبہ آئی تھیں، انہوں نے کہا چھوٹی بیبی ضد کر رہی ہے اور ان کو تو یہاں آنے کی اجازت نہیں، اس لیے وہ انہیں چھوڑے جا رہی ہیں، شام کو واپس لے جائیں گی، اس نے وضاحت دی اور ہاتھ باندھ کر سر جھکائے وہیں کھڑا رہا۔ نہ جانے مالکوں کا سارا غصہ نوکروں پر ہی کیوں اترتا ہے، کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، جاؤ، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ کیسی ہو پرنسس؟ حیدر نے اسے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی حارث کی طرف بڑھی۔ کیسے ہو تم؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کوئی 24-25 سال کی لڑکی ہو۔ حارث اس کے اس انداز پر مسکرا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اس نے پیار سے اس کے گالوں کو چوما۔ چلو زینی، اب خضر کے ساتھ جا کے کھیلو، زین نے کہا اور پھر اس نے خضر کو اشارہ کیا تو وہ اسے باہر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھو خضر، مجھے آئی ہوئی ہے، اس نے اپنی کوہنی پر تازہ تازہ لگی رگڑ دکھائی۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھے تو خضر نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اوہو، یہ چوٹ کیسے لگی میری جان؟ میں اسکول میں گر گئی تھی، اس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تو خضر ہنس پڑا۔ یہ کون ہے؟ پھر اس نے ادا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ادا بھی اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ادا خان۔ یہ حارث کو ٹھیک کرنے آئی تھیں؟ ہاں۔ وہ اس کی گود سے اٹھی اور ادا کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کہہ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ادا نے اس کے ننھے ہاتھوں کو تھاما۔ وعلیکم السلام، اس کے کہنے پر وہ شرما کے خضر کے پاس واپس چلی گئی۔ اس کے اس انداز پر ادا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ پھر کافی دیر خضر اور زینب کھیلتے رہے۔ پھر حیدر نے اسے اندر بلایا تو وہ اسے 1 منٹ کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ ادا اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ خضر آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ چاچو، اس نے جواب دیا۔ اور باقی سب کو بھی آپ جانتی ہو؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ حیدر اور حارث میری پاپا کی خالہ کے بیٹے ہیں اور میرے چاچو، لیکن مجھے حیدر بالکل اچھا نہیں لگتا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اور یوسف؟ یہ نام لیتے ہوئے بھی ادا کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن ہوئی تھی۔ وہ میری مما کا بھائی ہے۔ حیدر آپ کو اچھا کیوں نہیں لگتا؟ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ میرے بابا تو سب سے اچھے ہیں، ان کے علاوہ خضر، کیونکہ وہ سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا ہے، میں اس کو میک اپ بھی کرتی ہوں، نیل پالش بھی لگاتی ہوں۔ وہ یہ باتیں ایسے پرجوش ہو کر کہہ رہی تھی جیسے کوئی ایسا کام کرتی ہو جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اس کی باتیں سن کر محظوظ ہو رہی تھی۔ ادا کو بچے شروع سے ہی بہت پسند تھے، وہ کبھی ان سے باتیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ اور یوسف تو سب سے اچھا ہے، اس نے سب کو لمبا کر کے کہا تھا۔ کیوں؟ ادا حیران ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ مجھے ٹوائز لا کر دیتا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے،
مما اور بابا سے بھی، اور مجھے ہمیشہ بہت زیادہ اور بہت ساری چیزیں لا کے دیتا ہے، اور جب بنگلہ دیش جاتا ہے نا تو چاکلیٹس بھی دیتا ہے، اور تو اور میری فرینڈ موہنی سے میری بات بھی کرواتا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کیوں جاتا ہے؟ ایک اور حیرت، پتہ نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ادا نے لمبی سانس لی۔ اور کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، آپ ان سب کا نام کیوں لیتی ہو؟ ماموں یا چاچو کیوں نہیں کہتی؟ مجھے سب سے پہلے سیف مطلب یوسف نے کہا تھا کہ اسے ماموں نہ کہا کروں۔ جب میں نے اسے سیف کہنا شروع کیا تو باقی تینوں نے بھی کہا کہ ہمیں چاچو نہ کہا کرو، اس لیے میں اب سب کا نام لیتی ہوں۔ سیف یوسف کا نک نیم ہے؟ ہاں، لیکن مجھے یوسف زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پروفٹ یوسف بھی پیارے تھے، ان کا نام بھی پیارا تھا۔ سیف پتہ نہیں کون تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے بھی یوسف نام زیادہ پیارا لگتا ہے، اس نے کہا، لیکن وہ اس بچی کی باتوں پر خوش بھی تھی اور حیران بھی کہ ایک بچی اتنی باتیں کیسے کر سکتی تھی، اور وہ بھی اتنی خوبصورتی سے، صاف صاف الفاظ ادا کرتے ہوئے۔ میں اب ٹھیک ہوں، اس ڈاکٹر کو اس کے گھر پہنچا دو، حارث نے زین کو کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ یوسف میرے ساتھ آؤ، کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ یوسف سر ہلاتا اس کے پیچھے گیا۔ زینی اندر جاؤ۔ اس نے باہر آ کر ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھا اور پھر زینب کو پکارا۔ اوکے بابا۔ وہ اندر چلی گئی۔ ادا نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر ہیٹر میں چٹکتی لکڑیوں کو۔ آگ، اس کو وہ آگ اندر سے جلا کر جیسے بھسم کر دینے کو تھی۔ ذوالقرنین یوسف کے ساتھ کھڑا، دونوں ہاتھ باندھے، کندھوں پر شال اوڑھے تھا۔ جو ہوا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں، اور اس سب کے لیے آپ کا شکر گزار بھی ہوں جو احسان آپ نے ہم پر کیا۔ پھر اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا، اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ ادا نے ایک نظر اس لفافے کو دیکھا اور پھر زین کو۔ اس کی آنکھوں میں اس آگ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے۔ ادا کے تو مانو سر پر لگی اور تلووں پہ جا کر بھی نہ بجھ پائی۔ وہی آگ جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی اس کے سامنے آ کر۔ ایک عورت کی چادر کو داغ لگانے کے بعد اس پر شرمندہ ہوا جاتا ہے، نہ معافی مانگی جاتی ہے، نہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ پھنکاری تھی، پھر لفافہ پکڑا اور اس کے سامنے کیا۔ یہ نوٹ کیا مجھے میری عزت لوٹا سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے، کیا میں ان پیسوں سے اپنی عزت خرید سکتی ہوں؟ بولے ذوالقرنین، بتائیں مجھے۔ اس سے چند فاصلے پر یوسف کھڑا تھا۔ اس نے کچھ سنا تھا، کچھ ٹوٹنے کی آواز جو اس لڑکی کے وجود میں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے اسے توڑ دیا تھا۔ یوسف ذوالفقار آج مجرم بن گیا تھا۔ اس نے ادا خان کو توڑ کر بہت بڑا جرم کیا تھا۔ بے شک اس کام میں وہ تنہا شامل نہیں تھا۔ ذوالقرنین واقعی شرمندہ تھا، لیکن ادا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف وہ آگ نظر آ رہی تھی۔ نظریں جھکائے وہ خاموش رہا۔ پھر ادا نے یوسف کو دیکھا اور اس کے سامنے آ گئی۔ اور تم یوسف؟ یوسف کو لگا کوئی اس کے دل پر پاؤں رکھ رہا ہو۔ تمہیں یاد ہوں نا میں؟ اور اس کو لگا وہ مزید کچھ سننے کی سکت نہیں رکھتا۔ میں نے جان بچائی تھی تمہاری، محسن کہتے تھے تم مجھے اپنا۔ کوئی اپنے محسن کے ساتھ یہ سلوک بھی کرتا ہے؟ ادا کی آنکھوں سے اب پانی بہنے لگا تھا۔ آگ اور پانی، کون جیت سکا ہے آگ سے؟ پانی۔ یوسف کو لگا وہ بھول چکی ہوگی، مگر اسے یاد تھا۔ ادا کے گالوں پر آتے اس پانی میں کوئی منظر ابھرا تھا۔ یوسف یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یادوں پر کس کو اختیار حاصل ہوا ہے آخر؟ 1.5 سال قبل۔ اسپتال میں ہر طرف شور ہنگامہ، قدموں کی آوازیں، ٹائروں کی، زمین پر گھسیٹے جانوں کی آوازیں۔ ہر کسی کو صرف اپنوں کی پرواہ تھی۔ اسی رو میں ایک کمرہ تھا جہاں کچھ سکون تھا۔ ادا کمرے میں داخل ہوئی اور ایک گہری سانس لی۔ آج اس نے ایک اور زندگی بچائی تھی۔ وہ ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ ابھی اپنی چیئر پر بیٹھی ہی تھی جب کسی نے دروازہ کھولا اور ہانپتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، ایمرجنسی ہے، جلدی آئیں۔ وہ فوراً اٹھی اور اس نرس کے پیچھے گئی۔ اس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ زیادہ برا نہیں تھا، لیکن اگر ٹھیک سے آپریشن نہ ہوتا تو اس شخص کی ٹانگ ضائع ہو سکتی تھی۔
کوئی اور ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا۔ ایک دن میں دوسرا آپریشن؟ یہ اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ کوئی اور ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا سو اس کو کرنا پڑا تھا، اور اس دن اس نے جس کا آپریشن کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف ذوالفقار تھا۔ اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا تھا۔ وہ اسپتال بھی خود پہنچا تھا۔ ادا نے اس کو اپنا خون دیا تھا، اور یہ اسپتال کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے اپنے مریض کو اپنا خون دیا تھا۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اویلیبل ہو۔ اس کا بلڈ گروپ ریئر تھا، اس لیے اس وقت اسپتال میں موجود نہیں تھا۔ یوسف کو گولی لگی تھی، اور یہ کہ یہ ایک پولیس کیس تھا۔ ادا نے پولیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا علاج کر دیا تھا۔ اتنا بڑا رسک کوئی بھی ڈاکٹر لینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ادا خان کو ساری دنیا سے زیادہ اپنے مریضوں کی پرواہ تھی۔ اسے پولیس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے صرف ایک بات پتہ تھی، وہ یہ کہ اسے اپنے مریض کی جان بچانی ہے، اور اس نے یہ کیا۔ اپنے سینئرز کے خلاف جا کر اس نے اتنا بڑا رسک لیا۔ اس کی نوکری بھی جاتے جاتے بچی تھی۔ شاید اس پر ترس کھایا گیا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اسے آخری وارننگ دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی جو یوسف نے اسے اپنا محسن مانا تھا۔ وہ اس لڑکی کا مشکور ہو گیا تھا۔ آپ میری محسن ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر آپ کو میری ضرورت پڑی تو میں صرف ایک کال کے فاصلے پر ہوں گا۔ میری مدد آپ کے لیے ہمیشہ دستیاب رہے گی۔ میں آپ کا مقروض ہوں۔ آپ نے میری زندگی بچائی ہے۔ زندگی دینے والی اور چھیننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے آپ کو بچایا ہے، اور میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ کی جان بچانا میرا فرض تھا۔ میں پھر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ شکر اس رب کا ادا کریں جس نے مجھے آپ کے لیے وسیلہ بنایا۔ آپ بہت عاجز ہیں۔ وہ متاثر ہوا تھا۔ ادا مسکرائی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے مقروض ہیں تو قرض اتارنے کے لیے آپ ایک کام کر سکتے ہیں۔ کیا؟ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ یوسف وہیں کھڑا رہا تھا۔ کیا لڑکی تھی، اور اس نے مانگا بھی تو کیا؟ دعائیں؟ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ دعاؤں سے زیادہ قیمتی کوئی بھی تحفہ نہیں ہوتا، اور اسی لمحے اس نے دعا مانگی تھی کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے۔ کہیں اندر سے کسی نے کہا تھا کہ وہ اسے اچھی لگی ہے۔ حالیہ دن۔ ادا نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے آنسوؤں نے منظر دھندلا دیا تھا۔ ماضی کی یاد دھوئیں کی طرح اترتی گئی، اور حال کا منظر واضح ہوا۔ بولو یوسف، کیوں خیانت کی تم نے میرے ساتھ؟ وہ اب کی بار حلق کے بل چلائی تھی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر مارا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، سر جھکائے، بے انتہا شرمندہ۔ مجھے اچھے لگے تھے تم۔ مجھے لگا تھا میں تم پر اعتماد کر سکوں گی۔ تم ان مردوں سے بہتر تھے جو اسپتال میں آ کر ہر فیمیل اسٹاف کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس نے اپنے گھر میں کسی عورت کو نہ دیکھا ہو۔ مجھے لگا تھا تم مختلف ہو۔ اس کا دل حلق میں آ کر دھڑکنے لگا تھا، جیسے اسے لگا تھا اس میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن آج اسے کہنا تھا۔ میں نے دوسری بار کسی مرد کو اعتماد کی نظر سے دیکھا تھا۔ پہلے اپنے باپ پر بھروسہ کیا۔ اس شخص نے مجھے اور میری ماں کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے اپنوں کو دھوکہ دیا۔ میں مزید کسی شخص پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی کبھی، لیکن تم سے ملنے کے بعد مجھے لگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو سینے پر ہاتھ مارتے پیچھے دھکیلا۔ مجھے لگا تھا یوسف، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا۔ یوسف اب کی بار اس کے دھکے کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا، لیکن ادا کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں معذوری سے بچایا تھا۔ تم اگر اس دن مرتے نہ بھی تب بھی معذور ہو جاتے، لیکن میں نے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بھی جا رہے تھے۔ میں نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ تم بھی میری جان بچا سکتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، اگر مجھے یہاں تک پہنچانے والے تم نہ ہوتے، اگر اس گناہ میں تم شامل نہ ہوتے تو… اس کے آنسو اس کی ہچکیاں بننے لگے تھے۔ تو تمہاری 1.5 سال پہلے کہی گئی بات پر اعتماد کر کے میں تمہیں مدد کے لیے بلاتی۔ اور پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ یوسف کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن پر زہریلا چاقو رکھ کر اسے سانس لینے سے بھی روک رکھا ہو، اور اسی وقت ذوالقرنین جو تب سے وہاں بت بنا کھڑا تھا پلٹا
اور بے یقینی سے یوسف کو دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اندر شور کس چیز کا ہے بھائی؟ یہاں کیا؟ خضر نے دروازہ کھولا اور ادا کو دیکھ کر اس کے پیر جم گئے تھے اور الفاظ حلق میں رہ گئے تھے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پر گرائے بے آواز رو رہی تھی، لیکن ہچکیاں لیتے اسے سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا۔ باجی! خضر نے اس کے قریب آنا چاہا، لیکن یوسف نے ہاتھ سے اسے آگے کر دیا اور سر نفی میں ہلانے لگا۔ حیدر بھی باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خضر کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ زینب گھبرائی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ آ کر لگ گئی۔ بابا، واٹ ہیپن؟ کچھ نہیں۔ اس نے زینب کو گود میں اٹھایا اور لان میں چلا گیا۔ خضر، اندر چلو۔ حیدر نے اس کی کوہنی دبوچی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اندر چلو۔ اس نے گھور کے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اندر گئے تو حارث چہرے پر الجھن لیے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس وہی لڑکیوں کے ٹینٹرمز۔ حیدر نے طنزیہ کہا۔ تمہیں یہ ٹینٹرمز لگتے ہیں؟ وہ رو رہی ہیں حیدر۔ خضر غصے سے بولا۔ انہیں گھر کیوں نہیں چھوڑا؟ حارث نے پریشانی سے پوچھا۔ زین سے پوچھو، میں کیا کہوں؟ پھر اس نے ایک طرف رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس پر جھک گیا۔ تم اتنے ریلیکس کیسے ہو سکتے ہو؟ تم اس قدر بے حس ہو، مجھے یقین نہیں آتا۔ خضر نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ خضر، زین کہاں ہے؟ وہ زینب کو لے کر باہر گئے ہیں۔ وہ کھڑا بے بسی سے دیوار پر مکے مار رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ ڈاکٹر کوئی مسئلہ کرے، اسے گھر چھوڑ کر آؤ۔ حارث کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ تو تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ نہ لاتے اسے یہاں، کوئی مرد نہیں ملا تھا؟ حارث کو اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو یار، میرا سر پہلے ہی بہت دکھ رہا ہے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ خود تو ہر دفعہ گولی کھا کر مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہو، سارا بکھیڑا تو ہمیں سمیٹنا پڑتا ہے نا؟ حیدر کافی تھکا ہوا تھا اور ہر چیز سے اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر ان دونوں سے پوچھا، کچھ کھاؤ گے تم لوگ؟ خضر تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں اس نے، اور حارث اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ شانے اچکا کر باہر نکلا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف لاؤنج میں یوسف ادا کے سامنے بیٹھا تھا۔ صرف اس کی ہچکیوں کی آواز تھی جو ہر آواز پر بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا، ادا۔ پھر اس نے تھوک نکلا، مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیں گی آپ؟ شکست تھی اس کے لہجے میں، اس کے الفاظ میں۔ اس نے سر اٹھایا تو سارا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس کی لال ہوتی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ٹوٹا ہوا سا، ٹوٹ کر آنکھوں میں ہی بکھر گیا تھا شاید۔ احسان کا بدلہ کوئی ایسے بھی دیتا ہے یوسف؟ اس نے کہا تو اس کے الفاظ ٹوٹے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ادا اٹھی اور باہر لان میں گئی۔ ذوالقرنین، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آواز پر وہ چونک کے پلٹا۔ زینب کو نیچے اتارا۔ آپ اندر جاؤ۔ اوکے بابا۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا ادا۔ پہلے مجھ سے بات کریں، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ ہر بات خود سے کیسے ازیوم کر لیا آپ نے؟ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ ادا خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ابھی وہ کچھ کہے گا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں کھڑا رہا۔ زین چند لمحے خاموشی سے کھڑا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ ادا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے رگڑ کے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑی۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ کیا جو کر لیا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ خدا کے لیے جان چھوڑ دو میری، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ نے جس کی جان بچائی وہ کون تھا؟ اس نے کہا۔ پھر چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ ادا نہیں جانتی تھی وہ کیا کہنے والا ہے، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ نہیں، اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں۔ وہ دبا دبا غرائی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ ہی اس شخص میں۔ مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں نے اس کی سرجری اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے اس کی پرواہ تھی، بلکہ مجھے اپنی جان چھڑوانی تھی اس سب سے۔
لیکن جس ادا کو میں جانتا ہوں وہ ایسی تو نہیں ہے. وہ تو اپنے مریضوں کی جان بچانے کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتی ہیں. وہ اسے آزما رہا تھا یا اس کے صبر کو. فیصلہ کرنا مشکل تھا. یوسف تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھے جانے دو. اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بے بسی سے کہا، میں اگر کچھ دیر مزید یہاں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا، لیکن اگر آپ میری بات سنے بغیر یہاں سے چلی گئیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا. میں نے آپ کا اعتماد نہیں توڑا، مجھے ضرورت تھی آپ کی تو مجھے خود بلاتے، فون کر لیتے، لیکن اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اگر مجھے خود بلاتے تو باخدا ایک بھی سوال کیے بغیر آ جاتی تمہاری مدد کرنے اور خاموشی سے چلی جاتی. کیا تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں تھا؟ مجھے خود سے زیادہ یقین ہے آپ پر، لیکن یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ آپ پر یقین کریں گے. لیکن میں ہی کیوں؟ جب تمہیں پتہ چلا تو تم نے روکا کیوں نہیں ان سب کو؟ میرے پاس وقت نہیں تھا. میں حارث کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور میری عزت چلی جاتی. خیر ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ آئی. نہیں ادا، میں بس یوسف کافی ہے، میں اب اور نہیں سن سکتی. وہ اندر جانے ہی لگی تھی جب زین باہر آتا دکھائی دیا. یہ لیں ادا، اس پر سائن کر دیں، پھر آپ جا سکتی ہیں. اس نے چند کاغذ ادا کے سامنے کیے. ادا نے کاغذ تھام لیے، پھر زین نے اس کے آگے پین کیا. اگر آپ ایسے چلی گئیں تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. وہ پھر اس کے سامنے آیا تھا. میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم کبھی خود کو معاف نہ کرو، اور یقین مانو میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. یوسف خاموش ہو گیا، بالکل خاموش. اب وہ واقعی خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا. وہ اب اندر جا رہا تھا. ادا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا. اسے بس اس وقت ایک بات معلوم تھی، اور وہ یہ کہ وہ اب کبھی کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکے گی. یہ کیا ہے؟ ادا نے زین سے پوچھا. سیفٹی پریکاشنز، زین نے جواب دیا. ادا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر سائن کرتی چلی گئی. ایک، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور پتہ نہیں کتنے کاغذ وہ بغیر رکے سائن کرتی گئی. اسے بس گھر جانا تھا. ابھی وہ بہت تھک گئی تھی، بہت زیادہ. صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ اس کا ذہن بھی تھک گیا تھا. اسے آرام چاہیے تھا. اس کی بس ہو گئی تھی. جب روح گھائل ہو جائے تو جی چاہتا ہے بس سکون کے چند لمحے میسر آ جائیں، اور ادا خان کو بھی ابھی وہ سکون چاہیے تھا.